अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयास अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हर चीज़ तहस नहस है। सैलाब हर शय को बहा कर ले गया है। सैलाब ज़दा इलाकों में इस वक्त क़यामत सुग़रा बरपा है। 950 के करीब अमवात हो चुकी हैं और मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोग सैलाब से बच गए उन्हें बिजली के बिलों ने मार दिया है। यानी एक तरफ कुदरती आफत का सामना है और दूसरी तरफ बिजली के बिल भी किसी अजाब से कम नहीं हैं। खैर, हम बिजली के बिलों में इजाफे की वजह तो जानने की कोशिश करेंगे और इस पर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले या सब सैलाब की तबाहकारियों पर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी, पेश की इतलात होने के बावजूद इतनी तबाही, इसका जिम्मेदार कौन है और बतौर कौम हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? भाई देखें, जिम्मेदारी तो इदारों की, हुकूमत की, आम आदमी तो करता ही है। फ़िलहाल इदारे जो हैं वो भी कर रहे हैं और इसमें ये कहना पड़ेगा कि ज़ाती तौर पे मुझे जमात इस्लामी के नाम से चिढ़ है, लेकिन उनका जो फ़िलहाल इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन, वो ऐसे मौक़ों पे हमेशा पेश होता है। जमात उद दावा, उस पर पता नहीं कौन सी पाबंदियाँ हैं, कौन सी नहीं हैं, उनके लीडर्स ज़ेरे हिरासत हैं या नज़रबंद हैं, लेकिन उनका भी जो फ़लाही आम है, जो उनका जो विंग है, बहुत ही मौसर काम वो करता है। और फलाई ये जो है अल खिदमत फाउंडेशन इस वक्त भी वहाँ पे गया हुआ है। हम जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, मेरे ख्याल हमें चंदा जो भी हम कर सकें हमें देना चाहिए, और सिर्फ ये गुफ्तगू और तकरीरों तक, हमें नारों तक नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है इन इलाकों में जहाँ पे फ्लड और रेन हुई है, लेकिन ये बिजली के बिलों की जो बात आपने की है, ये इसने तो पूरे मुल्क को निढाल कर दिया है। आप लोगों से पूछे तो सही कि इनका हाल क्या हुआ है, और उसके साथ महंगाई है। अब मुझे बस सिर्फ एक हसरत रह गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान होते, फिर ये सारी आफतें आती, और ये जो आफत है बिजली के बिलों की, ये भी आफत है जी। और महंगाई भी होती, और फिर आपकी, अब अदाकारी का लफ्ज़ तो मेरे ख्याल बहुत ही नामौजू होगा, फिर आपकी कारकर्दगी देखने वाली वो बनती है, मार दिया अभी कुछ कमी लग रही है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। भाई देखें, एक कम से कम एक चीज़ तो कोई मानेगा कि आपको ऐसे हालात हों जो बड़े मुश्किल हैं, कोई आसमानों से गुजरे हैं, कुछ हमारी नालायकी, ये बिल शिल जो महंगाई है उसका नतीजा है। एक चीज़ तो इस पे तो इत्तफाक राय होनी चाहिए कि गवर्नमेंट तो यार कोई मजबूत और इफेक्टिव हो। कुछ करना है तो कोई तो इफेक्टिव हो गवर्नमेंट। यहाँ पे खेल जारी है, अप्रैल से खेल जारी है, हटाना है, ये करना है। ये तो बारिशें और ये सैलाब बाद में आए, जून से शुरू हुआ है, और ऐसे ऐसे नाटक यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इफेक्टिव हैंड, मुअस्सर हैंड हालात पे, टिलर पे, व्हील पे, ड्राइविंग स्टेट पे है यहाँ पे वो हो रहा है, वो जा रहे हैं, वो कतर जा रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म साथ पता नहीं कौन कौन है उनके, वो नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं वो बहुत ही अक्लमंद है। हमेशा मैं उनकी ज़हानत का मैं उनका वो रहा हूँ, कायल रहा हूँ। कनाडा में वो कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मैंने देखी, ऐनकें चश्मा उन्होंने चढ़ाए, वो पता नहीं तुर्की का वो दौरा कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म सखर गए हैं, वैसे है जी, वज़ीर आज़म सखर के दौरे पर। तो आपने वो कहना है कि वज़ीर आज़म आज सखर गए हैं, वो बहुत, उनके जाने से ये भी कह दें कि उनके जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, पूरा बयान आप कर, इमरान खान भी आज गए हैं, DI खान वो करते हैं। लेकिन यार इफेक्टिव गवर्नमेंट पे इत्तफाक राय होना चाहिए या नहीं? नहीं करेंगे बात, हम नहीं करेंगे बात कि नहीं ऐसे कोई नहीं है, ये हो रहा है। कोई बता दे इसके लिए वी नीड एक, बिल्कुल ये तो हंगामी हालत होनी चाहिए। गवर्नमेंट को शिफ्ट करके सदर्न पंजाब मुल्तान में बैठना चाहिए, मुल्तान और बलूचिस्तान को देखना चाहिए। वो इनके वो टाइयाँ और वो सूट नहीं वो पूरे हो रहे, कभी यहाँ से मांग रहे हैं, कभी वहाँ से मांग रहे हैं, कभी कौम को इस चीज़ से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यहाँ से पैसा आ गया है,
اور سعودی عرب جیسے ملک کہہ رہے ہیں جی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں سے وہ گورنمنٹ والے بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے جو 3 سال پہلے کہا تھا ریفائنری میں ہم نے انویسٹ کرنا ہے، اس کا وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے تو وہ رہ گیا ہے. اب وہ ہے شاہ سلمان نے یا محمد بن سلمان نے کہا کہ 1 بلین اور انویسٹ کر دیں. قطر، اب قطر کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیا ہوا ہے میں اس پہ لب کشائی نہیں کروں. 3 ارب ڈالر. 3 ارب ڈالر ایسے نہیں ہے، نہ وہ آپ وہ اخباریں پڑھ لیں کہ کیا اس میں ہے کیا نہیں ہے، وہ بھی انویسٹمنٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ایک سیکیورٹی کا معاہدہ وہ ہو گیا ہے فٹ بال، اس کے لیے یہ کام ہم خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں. ہم نے امریکہ کی سیکیورٹی پہلے افغانستان میں کی، اس سے ہمیں اس وقت افاقۂ صیت مل گئی تھی، نصیب ہو گئی تھی. پھر ہم نے جب دوسرا حالات نے افغانستان میں کروٹ بدلی تو ہم نے پھر، اور میں سیکیورٹی کا لفظ پڑھے کر کے کہنا کچھ اور چاہتا ہوں پنجابی میں یا اردو میں، لیکن لب جو ہیں وہ سل اجازت نہیں دے رہے، اجازت نہیں دیتے. محتاط ہو گئے تو وہاں پہ میں نے کہا خاصے محتاط ہو گئے. نہیں، وہ ان موضوعات کے بارے میں ہمیشہ محتاط تھے، کیونکہ آپ کا خیال رکھنا، ماحول کا خیال رکھنا، اور جو بائیں دائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بہادری کا اندازہ کہ ہاں اتنا ہی ہضم ہو سکتا ہے اور اتنا ہضم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی انتظار رہتا ہے کہ بیچ میں ایک وہ ٹوٹکا تو ایسے آئے گا، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ہم نے وہ کام سیکیورٹی، جس کا وہ دوسرا نام چوکیداری بھی کہتے ہیں اردو میں، سب کچھ وہ کہتے ہیں، اس کا ہم نے وہ ہم کام کر رہے ہیں. اور پر یہ جو آپ نے کر دیا سارا کچھ ملک میں، اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ کتنی دیر یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ آفت آئی ہے، یہ خدا کی طرف سے وارننگ ہے. پانی بے قابو ہیں، بارشیں بے قابو ہیں، مہنگائی بے قابو ہے، بل بے قابو ہیں. اور یہ جو ڈرامہ ناٹک ہمیں جو دکھایا جاتا ہے، بل مفتاح اسماعیل بڑھاتا ہے، نواز شریف اس میٹنگ سے اٹھ گئے تھے، اتنے وہ تھے. اس پر بات کریں گے کہ نون لیگ کے اندر سے اختلافات اٹھ رہے ہیں. کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ نواز شریف اٹھ گئے تھے. مریم نواز ناخوش ہے اس سے، چچا جان کر رہے ہیں. وہ جا کے کہتے ہیں قطر میں، جو لیڈر وہ کہیں گے، ان کا کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اس پر کام آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، سمجھ آپ کی ہو نہیں. لیکن ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں بلوں پر بات کریں گے. گو کہ لبے لباب یہ ہے کہ سیلاب کی آفت ہو یا پھر بجلی کے بلوں، پس تو عوام رہے ہیں. سلمان صاحب، ہر شے کے نرخ بڑھ گئے، افسوس اس کا ہے انسان کی میرے دیس میں قیمت نہیں کوئی. جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے، کیا وہ کافی ہیں؟ دیکھیں مریم، آپ جب لفظ سیلاب زدگان استعمال کر رہی ہیں تو یہ ابھی وہ سیلاب نہیں ہیں جو دریاؤں کا سیلاب ہے. یہ بارشوں کے ریلے ہیں اور یہ قدرتی آفات ہیں. اور یہ سلسلہ اب نہیں شروع ہوا، یہ سلسلہ 1-1.5 ماہ سے شروع ہوا ہے. اور بڑا درست کہا ایاز صاحب نے اپنی بات چیت کے آغاز میں کہ پاکستان کے اندر ایسی آرگنائزیشنز ہیں. یہ آج کی میں بات نہیں کر رہا، 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، 2010 کا سیلاب دیکھ لیں. پہلے مرحلے پہ ہمیشہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی اس طرح کی آرگنائزیشن الخدمت کی انہوں نے بات کی ہے. قوت کا ادارہ ہے، تحریک لبیک کے لوگ ہیں اور بڑی ساری درجنوں دیکھیں لوگ وہاں پر گئے ہیں. لوگوں نے وہاں پر جا کے خوراک کا بندوبست کیا ہے. حکومت وقت کی کیا ذمہ داری؟ اس میں جو حکومت وقت کی ذمہ داری میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے. جب اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر خیمے فراہم کریں گے، وہاں پر ادویات کا بندوبست کریں گے. جس وقت یہ بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اور تباہی شروع ہو چکی تھی، لوگ گھروں سے بے گھر ہو رہے تھے، تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شہباز گل تھا. دیکھیں ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت بڑا مسئلہ جب لوگ ڈوب رہے تھے، ان کے گھر جو صفحہ ہستی سے اگڑ رہے تھے، تو پاکستان کا بڑا مسئلہ شہباز گل گرفتار ہو گیا، شہباز گل کے ساتھ یہ ہو گیا. اور پھر آپ اب دیکھیں کہ اس وقت تو جو صورتحال طاری ہوئی ہے، دنیا ہل گئی ہے. دنیا آپ کی مدد کو آ رہی ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر مقدمات قائم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس طرح کی کیفیت میں پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں
ان کی اس جذبے کا، اس ولولے کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے، ان آرگنائزیشنز کا اعتراف کرنا چاہیے جو وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حکومت اور حکومتی ادارے نہیں پہنچتے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ کل کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے اور سپاہ سالار کا یہ کہنا تھا کہ فوج وہاں جائے گی اور بحالی تک اپنا رول ادا کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اور فوج کا اتحاد جو ہے یہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے کام آیا ہے، لیکن آپ کا بنیادی سوال تھا کہ حکومتوں کے کرنے کے کام، اور بڑی درست نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک طرف تو کیفیت یہ ہے، یہ معاملہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تباہی کتنی ہوئی ہے کہ وہاں پر گاؤں کے گاؤں جڑ گئے ہیں۔ یہ ابھی تو یہ ہمارے جنوبی پنجاب کا ہے، سینٹرل پنجاب بچا ہوا ہے، بلوچستان کے اندر دیکھیں کیا کیفیت ہے، سندھ کے، اور وہ سندھ کے اسپیکر صاحب کہتے ہیں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، وہ غالباً سراج درانی صاحب، میں ان کی دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ نہیں جناب، یہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ بات ہے کہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان مسائل زدہ ہوا ہے، پاکستان کے مسائل بڑے ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ڈیموکریسی ہے، لیکن ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو بجلی کا اور گیس کا، لیکن بات یہ کہ یہ ساری صورتحال ایک طرف تو وہ بارشوں کا سیلاب ہے، دوسری طرف مہنگائی کا سیلاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کام حکومتوں کے کرنے کا تھا، کیا آج کسی کو اس معاملے میں فکر یہ ہے، کیا کوئی سنجیدہ سیاست کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جب اسکور سیٹل کرنے ہوں گے، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور بات یہ کہ خدا تعالیٰ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب لوگوں کی کوئی نہیں سنتا، دیکھیں جب کوئی مدد کو نہیں آتا تو پھر وہ مدد کو آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جھنجھوڑا ہے۔ اور ایک بات جو خطرناک ہے، جو میں نے ابھی کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھی بارشوں کا سلسلہ تھا، دیکھیں جو پانی آ رہا ہے وہ دریائے سوات، دریائے کابل، وہ پانی سندھ میں آئے گا، یہ پانی آنے والے دنوں میں بڑھے گا، چونکہ بارشوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم خدارہ یہ اپنے بیانات پہ تو سیز فائر کریں کسی ایک ایشو پہ۔ دیکھیں یہ پاکستان کے لوگوں کا ایشو ہے، یہ چاروں صوبوں کا ایشو ہے، کسی ایک صوبے کا ایشو نہیں ہے۔ بات یہ جو بات کی گئی ہے، اچھی بات ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے اور انہوں نے سندھ کے لیے 15 ارب کا اعلان کیا ہے، پنجاب کے لیے بھی کریں، باقی صوبوں کے اندر بھی جائیں۔ اس وقت پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جائے کہ وہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن اس پرائم منسٹر کو ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے، اسی جنوبی پنجاب کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے وہاں پر کام کیا تھا۔ اور یہ جو کام ہوتا ہے نا، خدمت کا کام کہہ لیں، سیاست کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے، لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ جو لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو نظروں میں رکھتے ہیں، اور بعد ازاں پھر فیصلہ جو بھی ہوتا ہے الیکشن میں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ کام جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور آج ضرورت ثمر کی ہے۔ بہت اچھی بات یہ بھی کی گئی ہے، ہمیں بھی اپنی تنخواہوں میں سے، ویسے تو ہمارے ادارے کا یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے دنیا گروپ کا کہ زلزلہ ہو یا سیلاب زدگان ہو، ہماری سیلری ایک دن کی کٹتی ہے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں، آج بھی اس حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے دنیا گروپ، اور ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے۔ آج یہ کہ آج اگر ہم ان کے لیے کام کریں گے، کل کو مشکل میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے بہن بھائی، اور ہم نے نہیں ان کی مدد کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، جب پانی سر کے گزر گیا پھر ہوش آئی ہے، پیش کی اطلاعات بھی تھیں، الرٹس بھی جاری کیے گئے تھے، کیوں نہیں کوئی خاطر خواہ اقدامات کیے گئے؟ آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات مفادات کی ہوتی ہے، بات آپ کی دلچسپی کی ہوتی ہے۔ عوام حکومت کا، کسی بھی حکومت کا کوئی بنیادی نقطہ نہیں ہے۔ عوام کی ضرورت ہوتی ہے جلسوں میں بلانے کے لیے، عوام کی ضرورت ہوتی ہے ووٹ ڈلوانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے، لیکن جب آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ابتدائی ترجیحات ان حلقوں کی ہیں، ان لوگوں کی ہیں، ان طبقوں کی ہیں جو اقتدار کے مالک ہیں، ان کی ترجیحات کے حوالے سے ہے۔ جو ہمارے اقتدار کے مالک ہیں ان میں سے بہت کم لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس فلڈ سے۔ ٹھیک ہے، ان کی زمینیں آ گئی ہوں گی جو انہیں انعام میں ملی، یا برٹش نے دے دی، یا پاکستان بننے کے بعد ان کو مل گئیں، وہ ان زمینوں کا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی پاکستان میں فلڈ آیا ہے، اس میں ہماری حکومت نے ہمیشہ دیر سے ایکشن لیا ہے۔ دیکھیے، یہ بڑی اخباروں میں کل خبریں آئیں گی، سکھر میں وزیر اعظم صاحب گئے، وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے بھی ایک جگہ گئے تھے۔ میرا سوال یہ ہے
کوئی کام کروانے کے لیے وزیر اعظم کو جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کام نہیں کرتی. That's the point. دیکھیے آپ کے بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے جو امیجیٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اگر وہ کام کریں گے تو پھر وزیر اعظم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف وہاں سے انسٹرکشن، وزیر اعظم کیپٹل سے انسٹرکشن بھی اگر ایشو کرتا ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائیں. لیکن آپ ایک لاجیکل اور سائنٹیفک انالیسس کیجئے. آپ یہ دیکھیے جو پاکستان میں فلڈ آیا ہے اس میں جو والنٹری آرگنائزیشنز کے کام ہیں ان کو نکال دیجئے. پھر ہماری آرمڈ فورسز نے جو کام کیا ہے، تینوں سروسز کام کر رہی ہیں، آرمڈ فورسز کی سروسز کے کام کو، ان کے کنٹریبیوشن کو ایک طرف نکال دیجئے. اس کے بعد دیکھیں کہ حکومت کا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ جو ہوتی ہے وقت گزرنے کے بعد ہے. پانی آ گیا، دیکھیے ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پانی جو آتا ہے، جو واٹر چینلز ہوتی ہیں وہ 80% ایک ہی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں. اوور دا ایئرز کیونکہ فلڈ ہمارے یہاں ہر 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد آتا ہے. پانی اوپر سے آتا ہے، پہاڑوں سے آتا ہے، بارش کا پانی آتا ہے، ایک پیٹرن ہے. کیا اس پیٹرن کے بعد آپ پانی سٹوریج کے سسٹم آپ نے کیوں ڈیولپ نہیں کیے؟ میں ڈیمز کی بات نہیں کر رہا. ڈیمز ہی سب سے اہم چیز تو یہ پاکستان میں کتنے ڈیم بنے ہیں پچھلے 30 سال کے اندر؟ نہیں بنے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ ڈیم نہیں، چھوٹے ڈیم ہوا کرتے ہیں. بالکل. اچھا کے پی کی حکومت نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے ڈیم بنا کے لوکل بجلی پروڈکشن کی ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ باقی علاقے میں آپ واٹر سٹوریج سسٹم کیوں ڈیولپ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی پرائورٹی نہیں ہے. آپ واٹر سٹوریج سسٹم بنائیں تاکہ جب آپ کے پاس پانی زیادہ آ رہا ہے تو پانی کو آپ کنٹین کر کے فلڈ کی ڈیوسٹیشن کو کم کر دیں گے. جب آپ کے ہاں پانی کی کمی ہے گرمی کے موسم میں تو آپ کو پانی اویلیبل ہو جائے گا. تو یہ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بڑے ڈیم کا تو آپ بھول ہی جائیں نا. آپ کچھ پہ کام ہو رہا ہے اس وقت، لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے ڈیموں کو چھوڑیں، چھوٹے ڈیم بنتے ہیں، واٹر سٹوریج سسٹم بنتے ہیں. آپ مختلف جگہ لیکس کریٹ کرتے ہیں، ان میں آپ پانی کو سٹاپ کرتے ہیں اور بعد میں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب پانی ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ تباہی مچتی ہے، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی ملتا نہیں ہے ہمیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری حکومت کو جو عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو حکومت اور ریاست عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتی، اس ریاست پہ لوگوں کی جو توجہ ہے، جو لوگوں کا لگاؤ ہے، جو اس ریاست پہ اور حکومت پہ لوگوں کی دلچسپی ہے، وہ کم ہو جایا کرتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی بھی ضرورت ہے، وہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ وہ خطہ ہے، پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. صافی صاحب، ہم اکیلے اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے. ہمارے حکمران ایسا کہہ رہے ہیں کہ مخیر حضرات آ گئے ہیں، عالمی برادری مدد کرے، اپیل کی جا رہی ہے. ایسے کیوں ہم ہمیشہ ایسے موقعوں پر عالمی برادری کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ جی بالکل. یہ جو سیلاب کی آفت ہے یہ اس دفعہ اس قدر بڑی ہے، حکومت چاہے جو بھی ہوتی، شہباز شریف صاحب کی جگہ اگر جو بائیڈن بھی یہاں پہ آ جائے اور یہ کلائمیٹی ان کے سامنے رکھ دی جائے تو میرے خیال میں ان کی بس کی بات بھی نہیں ہے. ماضی میں ہم نے اس قسم کے آفات دیکھے تھے، 2005 کا زلزلہ، 2010 کا سیلاب. اس میں بھی حکومتی ادارے اسی طرح ناکام رہے تھے جس طرح اس وقت شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت اور باقی صوبائی حکومتیں جو بالکل مفلوج ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح وہ بالکل ان کا جو ہے یہ ان کی ناکامی عیاں ہو گئی تھی. لیکن اس وقت ہوا کیا تھا؟ اس وقت عوام جو تھی وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ان کی دوریاں اتنی نہیں تھی. 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ بہت بڑی آفت تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس ریلیف اور ریسکیو کے اتنا سامان ہو گیا تھا. متاثرہ علاقوں میں ہمیں خود جانے کا موقع ملا تھا کہ متاثرین کے پاس ان
ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں بچی تھی۔ پھر 2010 کے سیلاب میں بھی یہی ہوا تھا کہ قوم نے آگے بڑھ کے ساتھ دیا تھا حکومتی اداروں کا، تو ہم ان آفات کا مقابلہ کرنے میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب رہے تھے ریسکیو ریلیف کے معاملے میں۔ پھر ریہیبلیٹیشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہماری حکومتی اداروں کی نااہلی تھی کہ اس ریہیبلیٹیشن کے فیز میں ہم جا ہی نہیں سکے۔ اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ریاستی ادارے جتنی بھی ہے، چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، ان کے بیچ میں اپنی مخاصمتیں عروج پہ ہیں، اور پھر عوام کی بدظنی ان اداروں سے وہ بھی خوفناک ہے۔ ہر بندہ جو ہے انفرادی طور پہ، جس طرح ہم عوام انفرادی اپنی بچاؤ کے لیے کوششوں میں مصروف ہے، اسی طرح ہر ادارہ، ہر حکومت، چاہے وہ ہماری صوبائی ہو چاہے وہ ہماری وفاقی ہو، اسی طرح چاہے این ڈی اے میں ہو، پی ڈی اے میں ہو، چاہے باقی ادارے ہو، سب اپنی جو ہے اپنی تصویر، اپنی جو ایک سافٹ امیج ہے اس کو اجاگر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور عوام اسی طرح بے یار و مددگار ہے۔ وفاق کی بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس وقت جنوبی پختونخوا پہنچے جب اس وقت کا جو جون کے سیلابی ریلے گزر چکے تھے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا آبائی علاقہ تھا، ان کی اصرار پہ ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، فوٹو سیشن ہوا اور کہانی وہاں پہ مک گئی۔ آج عمران خان صاحب جو تھے بہت مدت بعد خیبر پختونخوا کے عوام کے پاس گئے ہیں اور فضائی جائزہ لیا ہے، انہوں نے وہ بھی جنوبی اضلاع کا لیا ہے۔ حالانکہ آفت جو اس وقت ہے وہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں پہ آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ کالام مکمل تباہ ہو چکا ہے، منگورا شہر تہس نہس ہو چکا ہے، چکدرہ، ملاکنڈ ایجنسی، دریائے کابل نے تباہی مچا دی ہے، دریائے سندھ جو ہے اس نے تباہی مچا دی ہے، پنچکوڑا نے تباہی مچا دی ہے۔ لیکن خان صاحب اور ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ جنوبی اضلاع پہ مہو پرواز تھے، اور کوستان میں ایک خاندان کے 5 نوجوان سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے ذریعے دریا کے بیچ میں کھڑے ہو کے چیخ رہے تھے۔ پاکستان بھر میں کسی کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، کوئی ریسکیو ٹیم نہیں تھی، ہم صوبائی حکومتوں کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی ان کے کام نہیں آئے، عمران خان صاحب کی خدمت میں لگے تھے وہ جہاز۔ یہاں کے وفاقی حکومت کے جہاز اور ہیلی کاپٹر جو تھے وہ سندھ میں پی ایم کی خدمت میں لگے تھے۔ 5 نوجوان لوگوں کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے کوستان میں ڈوب گئے، اور یہ اطلاعات ہے کہ 5 کے 5 سگے بھائی بھی تھے۔ یہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ خبر ضرور کنفرم ہے کہ وہ نوجوان کہیں پہ بھی ریاست پاکستان کے پاس ایک ریسکیو ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ جو بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں، جو سیاسی قائدین کے لیے ان کے جہاز ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، کوستان کے 5 نوجوان پوری پاکستان اور پوری دنیا کو آج چیختے رہیں، کوئی بھی ان کے پاس نہیں گیا۔ جب ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ ہیلی کاپٹر صرف ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے سیاسی قائدین کے لیے دستیاب ہوں گے، ریسکیو ریلیف جو ہے ان کی مرضی سے ہوگا، تو یہ آفت تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی ناراضگی جو ہے، قدرت کی ہم سے ناراضگی، وہ تو ہم پہ آیا ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو مراحل ہے ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کے جو مسائل ہوں گے وہ انتہائی خوفناک ہوں گے، اور خدا نخواستہ ہمارے رویوں میں اگر تبدیلی نہیں آئی اور صرف سیاست ہم کھیلتے رہیں، تو اس دفعہ ہمارے پاس کوئی رستہ دہائی ہے۔ دوسری طرف بجلی کے بلوں پر پارا ہائی ہے، نون لیگ میں واقعی اختلافات ہیں، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بجلی کے بلوں پر جب عوام نے دہائی دینا شروع کی تو ایاز صاحب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم جب قطر پہنچے انہوں نے خصوصی گفتگو کی اور 1,71,00,000 صارفین کو انہوں نے ریلیف دیا، یعنی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے استثنا قرار دے دیا گیا ہے ان صارفین کو۔ تو اس ریلیف پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کافی ہے عوام کے لیے ریلیف؟ میرے خیال ہمیں سڑکوں پہ بیٹھ کے شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ واہ کیا آپ نے وہ ایک ہمدرد دل پایا ہے۔ مطلب وہ ڈرامے یہاں پہ وہ ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ جو بل بجائے ہیں یہ وزیر اعظم تھے یا نہیں تھے؟ لگا رہے خود ہیں سب کچھ، اور قطر جا کے پھر آپ کو خیال آیا
चकवाल के पास, मेरे गांव के पास मोटर वे बंद हो गई थी, सड़कें बंद हो गई थी, वहां से लेके यहाँ पंजाब तक, जनूब तक सरापा एहतजाज लोग हो गए थे। आपकी आंखें तब खुली हैं, ना खुलती आपको समझ आ जाती। लोगों ने बिल पाड़ दिए थे। मेरे गांव का छोटा सा ग्रिड स्टेशन है बगवाल में, उस पे धावा बोल दिया था। वहां के लोग जो कभी ऐसा उन्होंने तारीख में कभी सोचा नहीं, वो उन्होंने किया। मुझे हुकाम ने वहां से कहा था ये जी मोटरवे कैसे बंद इन्होंने कर दी, इसका असर सारे पाकिस्तान पे जाएगा, तब इनको आई है। लेकिन नहीं, हमें शुक्राना अदा करना चाहिए जी, बहुत मेहरबानी आपकी। और ये जो मैंने पहले वो जिक्र किया ड्रामे जो ये नून लीग वाले कर रहे हैं, नवाज शरीफ उस मीटिंग से उठ गए थे। ओए होए, क्या दिल पाया है अवाम के लिए। ये जो बैठी हुई हैं, कितने 100 कनाल है या 2500 कनाल है? 300 कनाल है जी, 300 कनाल नहीं 300 कनाल नहीं है, तो जाती उम्र वहां बैठ के खिलाफ वो जो है मियाँ नवाज शरीफ उसके नहीं थे, ये नहीं, मतलब मिफ्ता इस्माइल शायद पता नहीं किसी और मुल्क ने भेजा है, इनकी हुकूमत का वो नहीं है। अच्छा, अब ये देख लेना कि कितने इस महीने का या आइंदा ये जो देख रहे हैं कंसेशन और रिलीफ जो है, खामखा का ड्रामाबाजी। आपको पहले होश नहीं है उस दिन अवाम, और अब तक एहतजाज हो रहे हैं। बिल्कुल, आप जाके जीपीओ के सामने कतारें तो देखें, खवातीन पूरा दिन खड़ा हो रही हैं, क्योंकि तरमीम शुदा बिल जो है बैंक्स रिफ्यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो जीपीओ के सामने खड़ी हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के सामने खड़ी हैं। एक एक पैकेट नंबर 2 लो क्वालिटी वो जो है करने का वो जो होता है खुर्दनी तेल, जी ऑयल, और वो जो है शनाख्ती कार्ड दिखा के उसके लिए पूरा दिन वो जो है खड़ा होने ख्वार हो रहे हैं। ये ऐसे जो है कभी एग्जाम्पल मिली नहीं, सालों से नहीं मिली, लेकिन है जी नहीं, बड़ा हमदर्द रखते हैं। तो वजीर आजम ने ये कहा उनके लिए क्या करना चाहिए, दाता दरबार पे उनके लिए देगें दे के उनके लिए दुआएं करानी चाहिए। मतलब ये जो है पता नहीं कहां से ये आ गए हैं, लेकिन ऐसे पहलू खिदमत के निकाले जाते हैं जो तसव्वुर में नहीं है कि जी खिदमत बहरहाल बड़ी करते हैं वो, और ये करते हैं, वो चलाया जा नहीं रहा। अपना उल्लू उन्होंने ठीक कर लिया है, मुकदमे खत्म, नैब खत्म, सब कुछ खत्म, वारंट सारे खत्म, कोई इंग्लैंड बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन अवाम के लिए दिल बड़ा वो रखते हैं, दिल बड़े दर्द दिल बड़े रखते हैं। ये नाटक सिर्फ पूछना ये है, ये नाटक कितनी देर और चलेगा, कितनी देर हम देख रहे हैं। अवाम ने तो रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन उसके साथ साथ सलमान साहब, नून लीग के अंदर से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। कल आबिद शेर अली, तलाल चौधरी साहब और अब हनीफ अब्बासी साहब ने भी इस पर एतराज़ात किए हैं। क्या कोई मामला संगीन होता जा रहा है, शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है इख्तिलाफ़ात का? मरियम, पहले सेगमेंट में हम जब बात कर रहे थे कि सैलाब ज़दगान या बारिशों के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की जो अंजुमन हैं, NGOs हैं, उनके रोल की बात की थी, तो मैं आज एक तजवीज़ अपने प्रोग्राम की वसातत से देना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान के सियासतदान जमहूर की बुनियाद पे हुकूमतों के अंदर आते हैं, तो वो इस मुश्किल वक्त के अंदर जब सैलाब अजाब बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब समेत जो दीगर पार्टीज़ के बड़े बड़े लोग हैं और चारों चीफ मिनिस्टर्स, वो अपने एसेट के मुताबिक सैलाब ज़दगान और बारिश के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान करें और कौम को बताएं, ताकि कौम के अंदर एक स्पिरिट पैदा हो, ताकि पता चले कि पाकिस्तान की लीडरशिप को किस हद तक एहसास है इस बात का कि लोगों के साथ क्या बीती है। दूसरी बात, आपने जो मुस्लिम लीग नून की कैफियत की बात की है, मैं आपसे, मेरा ये सवाल है कि क्या आपके घराने के अंदर सियासी इश्यूज़ के हवाले से, महंगाई के हवाले से यकसुई है? देखिए, इख्तलाफ राय हर घर के अंदर मौजूद है। अगर तलाल चौधरी या आबिद शेर अली या जावेद लतीफ़ जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कल को हल्कों में जाना है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो हम आज बिजली का वबेला कर रहे हैं, यहाँ पर आग लग जाएगी इस बात से, भाई ये मुआहदे किसने किए थे? और यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि जी ये कैंसिल कर देते, स्टेट के मुआहदे कोई कैंसिल नहीं करता, ये IMF के मुआहदों के मुताबिक हो रहा है। और यहाँ पर अयाज अमीर साहब ने कहा था कि फौरी तौर पर मुआहदों पर अमल दरामद करें, नहीं तो हमें दिवालिया करार दिया जाएगा।
لیکن میں یہ بات کہتا ہوں، بات یہ کہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں اور منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دینے کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی. اور بجلی اور پیٹرولیم کا بحران جب بھی آتا ہے وہ عام اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگا دیتا ہے. عوام کے لیے درد دل یا سیاست ہو رہی ہے اس معاملے پر؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں یہ لوگ یا اس معاملے پر بھی سیاست ہی ہوتی ہے؟ یہ ہمارے لیڈران درد دل تو اپنے لیے رکھتے ہیں، عوام کے لیے تو ٹھیک ہے، مجبوری میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، یہ تو کر دیتے ہیں. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کچھ کے بل کا فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لینے کا فیصلہ کیا، جب بل آئے گا ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح یہ جسٹیفائی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ. دیکھیں نا، اگر تو فیول ایڈجسٹمنٹ جسٹیفائیڈ ہے پھر تو یہ بہت اچیومنٹ ہے کہ کچھ کو رعایت دیتی. آپ اپنے اختیارات کو عوام کو خراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو ہم نے رعایت دے دی. دیکھیے فیول ایڈجسٹمنٹ ہے کیا؟ فیول ایڈجسٹمنٹ بنیادی طور پر جو بجلی کی چوری ہوتی ہے نا، اور جو لائن لاسز ہوتے ہیں، جو کہ نالائکی ہے بجلی کمپنیوں کی، لائن لاسز اور بجلی کی چوری، کیونکہ بجلی کی چوری نہیں ہو سکتی ان لوگوں کی کوآپریشن کے بغیر. جو بجلی والے ہیں ان کی کوآپریشن کے بغیر بجلی کی چوری نہیں ہو سکتی. لائن لاسز ہوتے ہیں نالائکی، ٹیکنیکل فیلئر ہے یہ. اس کی وجہ سے جو کاسٹ پڑتی ہے اس کاسٹ کو یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام سے. تو سوال یہ ہے کہ غلطی آپ کی، نالائکی آپ کی، بھگتے عوام. کیوں نہیں ان کے خلاف، یہ جو بجلی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں؟ بالکل. اور تب ہمیں بات بنے گی. اور کیوں نہیں آپ ان لوگوں کی بجلی کم کرتے جو بجلی فری ملتی ہے یا ان کو کچھ یونٹ فری ملتے ہیں، آپ اس کو 50% کٹ کیجئے. جن کو ٹوٹل فری بجلی ہے بالکل اور کچھ کو یونٹس ملتے ہیں. جہاں حقیقی معنوں میں ریلیف کی ضرورت ہے وہاں پر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے. لیکن اس دوران پیشگوئی کی گئی تھی صافی صاحب کہ نون میں سے شین نکلے گا. اب اس معاملے پر نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ نون سے شین نکلے یا نہ نکلے لیکن عوام کا تو برکس نکل چکا ہے. عوام جو ہے، جو آپ ایک طرف قدرتی آفات ہے، دوسری طرف یہ جو مہنگائی کی جو آفت ہے، یہ تو زندہ درگور کر دیا ہے ہم سب کو اس مہنگائی کے لحاظ میں. جو ماضی کی جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی بات کی گئی بجلی بلز پہ، تو یہ نہ صرف یہ فیول ایڈجسٹمنٹ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے، اس سے پہلے جو آج ہمیں اچانک IMF کی شرائط کے نتیجے میں بجلی کو اتنا مہنگا ہمیں کرنا جو پڑ رہی ہے، تو وہ اس کی بھی جو بنیادی وجہ تھی وہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیاں تھی کہ IMF سے قرض لیا، سعودی عرب نے اگر پیسے دی، امریکہ نے وار اینڈ ٹیرر میں پیسے دی، ہم نے تمام پیسے اٹھا کے یا تو اپنے سیاستدانوں نے اور کچھ لوگوں نے اپنی جیبیں بھری، جو پیسے بچ گئے سبسڈیز میں لگا دی. بھائی آپ کے پاس جو 75% آپ ترمل بجلی پیدا کر رہے ہیں، آپ کس طرح سستی بجلی دے سکتے ہیں؟ ابھی بتایا گیا تھا خان صاحب کے وہ 200-300 ڈیم تو ہمیں KP میں تو مجھے نظر نہیں آیا. میں نے سفر کیا ہے بالائی علاقوں سے لے کر یہ DI خان تک آیا ہوں، میں نے کوئی ایک ڈیم جو ہے خان صاحب کے زمانے میں بنتے ہوئے 200-300 ڈیموں میں تو کوئی نظر نہیں آیا. البتہ اس وقت پورا صوبہ اور پورا ملک ایک بڑے ڈیم میں ضرور بدلا ہے. لیکن ایسے معاملات میں ہم ایک دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے نا. عوام کو ریلیف دینا ہے چاہے جیسے مرضی دے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. Stay with us. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.